आहिस्ता बेटा, आराम से। इधर आओ बेटा, वो देखो यहाँ से जबल तारिक का मंजर, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नजर आता है ना? दादा ये बताएं, इस पहाड़ के लोग जबल तारिक क्यों कहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। वो देखो, वो पहाड़ तुम्हें अच्छी तरह नजर आ रहे हैं ना? जी दादा। ये हमारी तारीख के अजीम हीरो तारिक बिन ज़ियाद के नाम से मौसूम हैं। जबल तारिक पे तो आप मुझे तारिक बिन ज़ियाद की कहानी सुनाएंगे ना? हाँ भाई, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, मगर ये बड़ी लंबी दास्तान है। चलो, बल्कि चलो वहाँ आराम से बैठकर सुनना। वे तो जल्दी चलें दादाजी। देखो बेटा, बहुत गौर से सुनो। ये कहानी इस्लाम की तारीख का एक रोशन बाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये जो ठाठे मारता बहरा रूम देख रहे हो, इसे तारिक ने अबूर करके यहाँ कदम रखा था। बेटा, ये हमारी सरजमीन जहाँ आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मकाम शुमार किया जाता है और हम इसे उंदलुस के नाम से जानते हैं। तारिक बिन ज़ियाद बचपन ही से एक बहादुर और जिंदा दिल इंसान था। उसका ताल्लुक शुमाली अफ्रीका के शहर तंजा से था। तारिक बिन ज़ियाद, फातिह उंदुलुस। बचपन ही से उसके अंदर कायदाना सलाहियतें नजर आने लगी थीं और वो लोगों को मुतासिर करने वाली एक बड़ी मशहूर कुन शख्सियत बन चुका था। फिर शुमाली अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर ने तारिक की सलाहियतों को उभारने और उनसे इस्लाम को फायदा पहुंचाने का पूरा मौका फराहम किया। मोहतरम गवर्नर मूसा बिन नुसैर से मुलाकात है। वो अंदर मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ तारिक, बैठो। खैबर में होने वाली बगावत को तुमने बड़ी बहादुरी और दानिशमंदी से खत्म किया, जिस पर तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की। अल्लाह हम सब से राजी हो। लेकिन उनका सरबराह तो वहां से फरार हो गया था। चलो, फिलहाल शहर से तो चला गया, बाकी लोग ज्यादा अहम नहीं, और वो लोग भी पहाड़ों में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आज तुम्हें मैंने एक अहम काम के लिए बुलाया है। इत्तला आई है कि कबल के इलाके में बारबरों ने बगावत की है। वहां के वाली मुहीउद्दीन के साथ बहुत जुल्म हुआ है। हमें अमीरुल मोमिनीन को फौरी मुतला करना है, जिसके लिए ये खत उन तक पहुंचाना होगा। शाम के रास्ते में पैगामात की तरसील रोकने के लिए कुछ जगहों पर बागियों ने डेरे डाले हुए हैं। रास्ता बहुत तवील और खतरनाक है, और ये खत मेरी एक अमानत है, जिसे हर हाल में अमीरुल मोमिनीन तक तुम्हें पहुंचाना होगा। ये अहम जिम्मेदारी है जो मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। अमीर मोहतरम, सामने दरिया आ गया है, क्या ख्याल है, थोड़ा सा आराम कर लें? वैसे कई सालों से मैं इस रास्ते का गाइड रहा हूं। मैंने महसूस किया है कि जब भी मूसा बिन नसीर नौजवानों को खुसूसी मिशन पर भेजते हैं तो यही रास्ता इख्तियार कराते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरा सा महसूस हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। अरे आप ऊपर जाएं, घोड़ों को मैं खाना खिला देता हूँ। खाना बहुत मजेदार है, आपको जरूर पसंद आएगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। शुरू करें। हाँ यूसुफ, ये बताओ, तुमने घोड़ों को भी चारा पानी दे दिया था क्या? अमीर मोहतरम, मुलाजिम उनकी देखभाल कर रहे हैं। याद रखो और अपना उसूल बना लो कि अपने घोड़ों को हमेशा अपने हाथ से खाना खिलाओ। मोहतरम, मैं अभी जाके देखता हूँ।
क्या आप लोगों का सफर शाम की तरफ है? हम मशरक की तरफ जा रहे हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा, ये रास्ता कैसा रहेगा? 1 महीना पहले यहाँ एक कारवां को लूट लिया गया था। इसके बाद से तो ऐसी कोई और इत्तला नहीं आई। अमीर मोहतरम, आपका गुमान दुरुस्त था। घोड़ों को चारा भी नहीं मिला, इनका नौकर भी गायब है। ओह, ये तो अच्छी खबर नहीं है। चलो, यहाँ रुकना अब ठीक नहीं। अब यहाँ से एक दुश्वार रास्ता शुरू होता है। हाँ, मगर हमला आवरों के लिए ये जगह बेहद मौजूद है। ऐसा करते हैं, पहाड़ के ऊपरी रास्ते से चलते हैं। मगर अमीर मोहतरम, इसमें हमारा काफी वक्त जाया होगा। फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता ठीक लगता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये तासुर देते हैं कि हम यहीं पड़ाव डाल रहे हैं। इस तरह हमला आवर फौरी हमला नहीं करेंगे। इस दौरान हम मौका पाकर अपने घोड़ों को एड़ लगा देंगे और तेजी से इस रास्ते से गुजर जाएंगे। चलो। रास्ता हमारे लिए नया और खतरनाक है। अपने हथियारों को तैयार रखो। सफर के दौरान हर तरफ से मुकम्मल होशियार और चौकन्ना रहना होगा। चलो। वो देखो, पहाड़ के ऊपर। हाँ हाँ, वो रे। अल्लाहु अकबर। जी हाँ, मुझे नजर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। शुक्र है हम बखैरियत उस मुकाम से गुजर गए। यूसुफ का है। वो हमारे साथ ही है। ओ खुदाया, यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? यूसुफ, आ जाओ। आराम से, आराम से, हौसला रखो, आराम से। शुक्र है खुदाया, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। फिक्र नहीं करो। अमीर मोहतरम, आप फिक्र न करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ की फौरी इलाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। कासिम, तुम यूसुफ के साथ ठहरो। मैं आगे जाता हूँ और यूसुफ के इलाज के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। तुम सब बेवकूफ और निगम में हो। कहते थे कि यहाँ से तो उड़ते परिंदे को पकड़ लोगे। अब क्या हुआ? 3 बंदे तुम्हारे हाथ से निकल गए। तुम लोग सिर्फ बातें करना जानते हो। तब पीछा करो और खत्म कर दो सबको। अरे ये क्या हुआ? पकड़ो उसको। कौन है वहाँ? मैं गवर्नर मूसा बिन नुसैर का कमांडर हूँ और एक अहम सफर पर हूँ। मेरे एक जख्मी साथी को इस वक्त इलाज की फौरी जरूरत है। यूसुफ, तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना पूरा इलाज कराओ। इंशाअल्लाह जल्दी सेहतियाब हो जाओगे।
السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. صبح بخیر بیٹا. سناؤ کیسی ہو؟ شکر الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بیٹا خدا کا شکر ہے کہ پورے شمالی افریقہ پر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے. قبائلی بغاوتوں کو بھی ہم بہتر انداز سے ختم کر رہے ہیں. اس پر خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے خدایا. کیا ہوا بابا؟ شام کے راستے میں باغیوں کے ہاتھ ہمارا ایک سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا ہے. اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے. موسیٰ بن نصیر قبرستان گئے ہیں. خیریت تو ہے؟ ہمارے سپاہی یوسف کی شہادت ہو گئی ہے. اے اللہ ہمیں بھی سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما. السلام علیکم کمانڈر طارق. وعلیکم السلام مجاہد ساتھیوں، کیسے ہو؟ ہم تو بس خداحافظ کہنے آئے ہیں آپ کو. خیریت؟ کہاں کی روانگی ہے؟ ہمیں اسپین کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے، کچھ معلومات لانی ہے. ظلم تو پہلے سے ہو رہا تھا مگر اب خبر آئی ہے کہ زیادہ بڑھ گیا اور اس بات کی تحقیق ہم وہاں پہنچ کر ہی کر پائیں گے. دوستوں لگتا ہے اب اندلس کو بھی اسلام کا مزہ چکھنا پڑے گا. خیر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حد ہو گئی ہے ظلم کی. خدا غارت کرے ان ظالموں کو. انسانی جان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ان کلیسائی درندوں کی نظر میں. مگر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ جرم؟ کلیسا نے جسے کافر قرار دے دیا تو جرم کی کیا ضرورت رہ گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کلیسا والے اب خود ہی خدا بن بیٹھے ہیں. دوستوں ذرا ٹھہرو، میں تمہیں ایک برادرانہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اندلس میں تم اپنی عبادت کو کبھی کسی کھلی جگہ مت کرنا. میں خود بھی لوگوں سے چھپ کر اپنی عبادت کرتا ہوں. اس وقت حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی عبادت کھلم کھلا نہ کریں. آپ کی تجویز کا بہت شکریہ، ہم پوری احتیاط کریں گے. اچھا کیا آپ یہاں کے مسلمانوں سے رابطہ کروانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کام رازداری سے ہو جائے، لیکن یہ کام بادشاہ کے جاسوسوں سے چھپ کر ہی ہوگا. السلام علیکم ابراہیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ کون لوگ ہیں؟ جی ہمیں بلال نے بھیجا ہے. اوہ بلال نے بھیجا ہے. بیٹے یہاں آؤ، ذرا مہمان مسافروں کی کچھ تواضع کرو. شمالی افریقہ سے یہاں آئے ہوئے مجھے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد خاصی کم تھی مگر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے. مجھے یقین تھا کہ مسلمان مجاہدین یہاں ضرور آئیں گے کیونکہ یہاں کے حالات بے حد خراب ہیں. ظلم اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے. ابراہیم صاحب آپ فکر نہ کریں،
ظلم کی یہ رات اب جلد دور ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہی ہو. میرے بال اب سفید ہو گئے ہیں لیکن اب بھی اسلام کا نفاذ میری سب سے بڑی خواہش ہے. آپ کچھ دیر اور رک جاتے تو اچھا ہوتا. ابراہیم صاحب، آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارا جلدی جانا ہی بہتر ہوگا. اللہ حافظ. بابا، کیا ہوا؟ آپ کس مصیبت میں ہیں؟ کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ مدد؟ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کلیسا والے میرے بچے کو اٹھا کے لے گئے ہیں جہاں وہ اسے زندہ جلا دیں گے. مگر کس جرم میں؟ جرم؟ کیا جرم ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کلیسا کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا تھا. کلیسا کی مرضی کے سوا اب یہاں پر کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں بچا ہے. ارے ہمیں دیر ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئے. لگتا ہے یہ قرطبہ شہر آ گیا. لگتا ہے اس شہر میں ان لوگوں کو جلایا گیا ہے. وہ دیکھو، اس وقت یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ چلو اندھیرا بڑھنے سے پہلے ہمیں بھی شہر میں داخل ہونا چاہیے. ٹھیک کہتے ہو عمر بھائی، اب باہر مزید رکنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. واہ، بڑی شاندار نسل کے گھوڑے ہیں بھائی. جناب، یہاں کچھ دیر پہلے کچھ لوگ داخل ہوئے تھے. بتا سکتے ہیں کس طرف گئے؟ کیا تم بھی انہی میں سے ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے. ہم ان سے سفر میں کچھ پیچھے رہ گئے. کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا؟ بہرحال وہ آگے محلی کی طرف گئے ہیں. یہ گورنر کے آدمی ہیں. جرائم میں تو حکومت بھی کم نہیں لگتی ہے. ہاں وہ دیکھو. یقین نہیں آتا کس طرح انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے. اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو حرکت نہ کرنا. یہ گھوڑے ہمیں دے دو. اس کو گھوڑے چاہیے تو آگے آئے اور لے لے. ہاں کیا ہوا؟ آؤ آگے آؤ. کیا ارادہ بدل گیا؟ ہمت کرو. میری پہلی ترجیح تنجا کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، جس کے لیے وہاں کسی کو والی بنانے سے پہلے کسی بہادر کمانڈر کا تقرر ضروری ہے. میرا بھی یہی خیال ہے. تنجا کے لیے ہمیں کسی نوجوان کمانڈر کی ضرورت ہے. ویسے میں نے ایک لسٹ بنائی ہے اپنے نوجوان کمانڈروں کی. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام آپ کی سمجھ میں آ جائے. شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہوتا جا رہا تھا. اسپین کے بادشاہ ٹیسٹیزن کی اچانک موت کے بعد اسپین کے دارالحکومت ٹولیرو میں اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو تخت نشین کیا جا رہا ہے.
میں معزز الفانسو کو اسپین کی بادشاہت کا تاج پہناتا ہوں. بادشاہ ٹیسٹیزن کا بیٹا الفانسو اب ہمارا بادشاہ ہوگا. ہم سب اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں. میری بادشاہت کی خوشی میں آپ سب میرے ساتھ خوشی کا یہ جام پیے. آج میں آپ سب سے بے حد خوش ہوں. ہم سب اسپین کی آبرو ہیں. عظیم اسپین زندہ باد. بادشاہ کو مبارک ہو. آپ سب باری باری آئیں گے. روم سے آئے ہوئے تمام پادری حضرات مبارکباد کی ابتدا کریں گے. سولہ سال کا بادشاہ بہت مشکل ہوگی. بادشاہ کی بیماری کے دوران تو مسائل اور بھی بڑھ گئے. اب یہ بچہ انہیں کیسے حل کرے گا؟ ہاں روڈرک، وہ آپ سب حل کر لے گا. مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسپین کو بچا پائے گا. جان لو وہ اب ہمارا بادشاہ ہے، بچہ نہیں ہے. میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، سمجھے؟ ارے معاف کیجیے گا امیر محترم، ذرا پاؤں ڈگمگا گئے تھے. آپ کی بیٹی فلورینڈا کو بادشاہ کی منگیتر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں. کوئی بات نہیں ٹریلا، ویسے بھی آج بڑی خوشی کا موقع ہے. یہ بتاؤ بادشاہ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں؟ شکریہ جناب. یہ تو آپ کا اعلیٰ ظرف ہے، ورنہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے میرا کیا ہو جاتا. اور ملاقات کی آپ فکر نہ کریں، بس دعا کریں کہ ہمارے جنرلوں کے سازش اب جلد ختم ہو جائے. تو تمہارا اشارہ روڈرک کی طرف ہے؟ جی ذرا آہستہ بولیے. اچھا اب میں چلتا ہوں، اجازت دیجیے. جنرل روڈرک، تمہارے علاقے میں بغاوت کب تک چلے گی؟ کیا تم سے یہ قابو نہیں آ رہے؟ اس بچے کے ساتھ تو یہ ممکن نہیں ہے. باسی کے ان پہاڑی باغیوں کے لیے جنرل روڈرک کا نام ہی کافی ہے. بادشاہ کی کوئی ضرورت نہیں اس معاملے میں. اسپین کی قیادت سب سے اہم چیز ہے. ہم باغیوں کو پہلے ہی محاصرے میں لے چکے تھے. اس وقت بادشاہ کی موت کی اطلاع ہمیں ملی تو ہمیں یہاں نہ پڑا. آپ کے خیال میں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ ارے کون صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور دنیا کی خوبصورت ترین خاتون فلورینڈا کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ روڈرک صحیح آدمی نہیں لگتا. آج صبح ہی یہ خبر آئی ہے کہ خلیفہ نے ہماری حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور فیصلوں میں اختیارات سے نوازا ہے. ساتھ ہی شمالی افریقہ میں قیام امن کی خبر ہمارے لیے مسرت کا باعث ہے. اب طنجہ کا معاملہ باقی ہے، جس کے لیے میں نے مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کے کمانڈر اور والی کی حیثیت سے یہ اہم ذمہ داری تمہیں سونپی جائے. انشاءاللہ آپ میرے انتخاب پر شرمندہ نہیں ہوں گے. میں اپنی پوری توانائیاں اسلامی حکومت کے قیام اور استحکام میں لگاؤں گا. انشاءاللہ تمہاری قیادت میں یہ مارکا ضرور سر ہوگا. خوش آمدید. سیپٹے کے لوگ آپ کو بہت یاد کر رہے تھے. مجھے بھی بہت یاد آ رہا تھا. سیپٹے جیسا شہر کہیں نہیں ہے. آؤ اور بتاؤ کیا خبریں ہیں؟ آپ صحیح کہتے ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک رہا. بس مسلمانوں کے بارے میں اطلاع آئی ہے کہ وہ تنجا کی جانب سفر کر رہے ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک کبوتر کے ذریعے پیغام آیا ہے ٹوریڈو سے. اسے جلدی لاؤ. کیا ہو گیا؟ الفانسو کو تخت سے اتار دیا گیا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی بہت مشکل میں ہے. اے خدا رحم فرما. جناب یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون کر سکتا ہے جنرل روڈرک کے سوا؟ وہ محل میں بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اس سے یہ نیت صاف ظاہر تھی. الفانسو کو بھی اس نے لاپتہ کر دیا ہے. فلورینڈا ابھی تک وہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ خطرے میں ہے. مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہوگا.
کیا کریں؟ ایسا کرو کچھ لوگوں کو بھیجو، کسی طرح سے اس کو یہاں پہ لے کر آؤ، اس کی ماں کی بیماری کی خبر اس تک پہنچاؤ، ورنہ پھر اس کو اغوا کرا لو۔ ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ظلم کرنے سے عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی آپ ہوگی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کہیے۔ حضور، تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے میں تو تاریخ کا سبق آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور، وہ گرجا کے پادری آئے آپ سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ان کو کمرے میں لے جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ فرمائیے معزز پادری حضرات، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے جو پادری قتل ہوئے تھے اب تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے۔ گرجے میں بے اطمینانی کی فضا ہے۔ جب سے میں نے الفانسو سے اقتدار سنبھالا ہے، سب سے زیادہ اعتماد مجھے پادریوں پر ہے۔ اگر انہوں نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا، اور آپ لوگوں کا یہ قرض میں بہت بہتر طور پر اتار چکا ہوں۔ چند لوگ سازشیں کر کے ہمارے لوگوں کو کلیسا کی تعلیمات سے دور لے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان کو ایسی کڑی سزا دی جائے جو لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ امیر طارق، اب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اے اللہ، طنجہ میں امن و امان اور تیرے دین کے نظام کو قائم کرنے میں ہماری مدد فرما۔ کہ براڈرک کو اگر کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، میرا بھی ان سے واسطہ رہا ہے۔ آئیے جناب، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ سیپٹے کے حاکم کاؤنٹ جولین، ہمیں آپ سے مل کے خوشی ہوئی۔ طارق صاحب، میری بندرگاہ آپ کے استعمال کے لیے مکمل طور پر حاضر ہے۔ ہم آپ سے بے حد متاثر ہیں اور آپ کی تمام تر مدد کریں گے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو عرض کیجیے۔ بس طارق صاحب، میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہوں، اگر آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکیں تو۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ استاد محترم، خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ہم سیپٹے کے والی سے ملنے گئے تھے، اچھا آدمی ہے۔ آپ سنائیں کوئی اچھی سی خبر۔ ہاں، مجھے پتا چلا، موسیٰ نے تم کو بہت سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ اسپین کے بارے میں ہمیں بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں گورنر کو بہت سی اطلاعات بھی بھیجی ہیں۔ وہاں کے کچھ مسلمان ہجرت کر کے یہاں بھی پہنچے ہیں۔ روڈرک کے مظالم سے وہاں سب تنگ ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ ہاں، اسی حوالے سے میں یہاں آیا ہوں کہ گورنر موسیٰ بن نصیر کی جانب سے تمہارے لیے اسپین کی جانب سفر کی اجازت مل گئی ہے۔ اجازت مل گئی ہے؟ آپ نے تو میری دلی خواہش پوری کر دی استاد محترم۔ یقین جانیے، اسپین مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ سیپٹے کا والی کاؤنٹ جولین بھی ہماری مدد کو تیار ہے۔ میں کل ہی وہاں کی معلومات کے لیے کچھ لوگوں کو روانہ کرتا ہوں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو طارق۔ آؤ طارق نویس، بیٹھ جاؤ۔ میں تم سے بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ ابھی تک میری بیٹی کی بھی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں طارق کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا وہ اسپین فتح کر سکے گا؟ تم کیا کہتے ہو؟ حضور، میں مسلمانوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ اسلام اس خطے میں اب جلد ہی پھیل جائے گا، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ہمیں بات بنا کر رکھنی ہوگی۔ یہ لوگ بہت بااصول اور باکردار ہیں۔ طارق مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں طارق کے ہمراہ جا سکتا ہوں؟ تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟
کیا تاریخ لکھو گے جنگ کی؟ حضور یہ بات میں نے اس سے پہلے چھپائی ہوئی تھی، لیکن اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بھی اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مجھے شک تھا اس بارے میں۔ اب میں آپ کو بھی دین حق کی قبولیت کی دعوت دیتا ہوں، اس لیے میں پہلے اسلام کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیے آپ کے لیے سراسر سلامتی کا دین ہے یہ۔ السلام علیکم طارق بن زیاد۔ وعلیکم السلام، کہیے کیا کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے؟ میں اسپین سے آیا ہوں، محل کی زندگی کے بارے میں لکھتا تھا، لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ کے ساتھ اس سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، ہمیں خوشی ہوگی۔ سپاہیوں، یہ ہمارا ایک اہم آزمائشی سفر ہے جس میں خالد بن معاذ تمہارے امیر ہوں گے۔ کمانڈر معاذ، اپنے آپ کو حد الامکان خفیہ رکھنا۔ عمر، مسلم، تم لوگ تمام معلومات لے کر آنا۔ اللہ تمہارا مددگار ہے۔ فی امان اللہ۔ یہاں تو زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مچھیروں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ آؤ جارج، سناؤ آج تم کیا خبریں لے کر آئے ہو؟ حضور، آج تو بہت سی خبریں ہیں، اتنی کہ ساری پڑھ کر سنا بھی نہ سکوں، اور زیادہ تر خبریں اس بارے میں ہیں کہ مسلمان اندلس کے کنارے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی تعداد چند سو ہے۔ کیا صرف چند مسلمان؟ جی حضور، اس کے علاوہ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ کونٹ جولین مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ فلورنٹا کے بارے میں کوئی خبر آئی کہ نہیں؟ حضور والا، ایک بہت اہم خبر ہے۔ جلدی بتاؤ۔ حضور، فلورنٹا گرفتار ہو گئی ہے۔ وہ مردانہ بھیس بدل کر دریا پار کر رہی تھی، گورنر ٹوڈو نے اسے وہاں گرفتار کر لیا۔ واہ، بہت اچھی خبر سنائی تم نے۔ ٹوڈو نے زبردست کام کیا، شاباش ٹوڈو۔ ویسے یہ کبھی کبھی کوئی اچھا بھی کام کر دیتا ہے۔ ہمیں اس دریا کو کسی صورت پار کر کے جانا ہے اور اس کے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا ہوگا، تبھی ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ سکیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس بارے میں امیر طارق سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ دریا کے مشرقی کنارے پر پتھریلی اور ڈھلان والے راستے ہیں، اور یہ سب اہم باتیں ہیں جو ہمیں بتانی ہوں گی۔ مسلم بھائی، چلیں اب کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ آئیے حضور، آئیے، میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ دوست، ہم طویل سفر کر کے کچھ دیر آرام کے لیے یہاں آئے ہیں۔ بالکل بالکل، آپ لوگ ضرور وہ مسلمان ہو جو کل دریا پار کر کے آئے ہیں۔ بھائی، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ فکر نہ کریں، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ پہلے ہمارے ہاتھ دھلوا دو۔ اوہ ہاں، آپ تو مسلمان ہیں نا؟ چلو بھائی، جلدی سے ان کے ہاتھ دھلاؤ۔ دوست، یہاں آس پاس کوئی فوجی نظر نہیں آئے؟ اس علاقے میں ویسے تھوڑے ہی فوجی ہوتے ہیں، اور جو تھے وہ بھی کل چلے گئے، کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو پکڑا ہے جو کہ مردانہ لباس میں تھی۔ کون ہو سکتی ہے وہ عورت؟ یہ ضرور فلورنٹا ہوگی۔ ہاں صحیح کہا، میرا بھی یہی خیال تھا، مگر میری بیوی یقین نہیں کر رہی تھی۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ میں ٹھیک کہتا تھا۔ بات تو سنو یار، یہ تو بتاؤ تمہارے خیال میں سپاہی سے کہاں لے کر جائیں گے؟ ہو سکتا ہے گورنر ٹوڈو کے پاس لے جائیں، کیونکہ وہ اسی کے سپاہی تھے۔ مگر کس راستے سے؟ وہاں سے ٹوڈو اس عورت کو راڈرک بادشاہ کے پاس بھیجے گا،
जहाँ से जनूबी सीम का पहाड़ी रास्ता तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता है। आज रात वो जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। अरे अरे, अरे रुको रुको, खाना तो ले जाओ अपना, सफर लंबा है तुम्हारा। यहाँ की साफ जमीन बता रही है कि अब तक यहाँ से कोई काफिला नहीं गुजरा। इसका मतलब ये है कि ये लोग जरूर इस रास्ते से गुजरेंगे। हमें इनके इंतजार में आज रात यहीं गुजारनी होगी। चलो अब ये रास्ता बंद करके हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। अब ऐसा करो, अपने अपने घोड़ों को दूर बांध दो। मंसूबाबंदी मुकम्मल है, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। ऊपर पहाड़ी पर मौजूद पहरेदार साथी हमें खबरदार कर देंगे। मुस्लिम भाई कुछ देर आराम कर लो, ताज़ा दम हो जाओगे। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? तैयार हो जाओ, लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। ठीक है, ज्यादा शोर ना करो। वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन ले लो। खामोश हो जाओ और ये आग बुझाओ। Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. इन आदमियों ने हमारे 2 मोअज़्ज़िज़ पादरियों को कत्ल किया है, जिसके सजा के तौर पर बादशाह के हुक्म से इन्हें जिंदा जलाया जाएगा, जिससे कब्ल इन्हें एक बार फिर ईमान लाने की दावत दी जाएगी। ए गुनाहगारों, तुम भूलो नहीं कि तुम अब मरने के करीब हो। बेहतर यही है कि ईसा पर ईमान लो कि वो अल्लाह का बेटा है और रूहुल कुद्स है। लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। हम दुआ करेंगे कि खुदा के हुजूर तुम्हें माफी मिल जाए। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे बोलने से ना रोको। मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम कर लो और मुझे बोलने दो। ए लोगो, मेरी बात सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, हमने किसी पादरी को नहीं कत्ल किया। ये लोग हमें गुनाहगार कहते हैं, जबकि हम सच्ची ईसाईयत को मानते हैं, जिसकी तालीम ईसा और इससे पहले के पैगंबरों ने दी, और वो यही है कि अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं। ईसा खुदा के पैगंबर हैं, जिन्हें गुमराह यहूदियों ने अल्लाह का बेटा बनाकर हमें तौहीद से दूर किया। ये लोग बादशाह के पिट्ठू हैं, मजहब के ठेकेदार बनकर अपने इक़्तिदार को खुदाए वाहिद के साथ गलत मंसूब करते हैं। इन लोगों को पलट आओ अपने रब की तरफ। गवाह रहना ए अल्लाह गवाह रहना, ए लोगों गवाह रहना अल्लाह। ऐ खुदा, हमारे हाल पे रहम फरमा, हमारी मदद कर, हमें इस जालिम हुक्मरान और इसके टोले से निजात दिलाती। खुदा का शुक्र है कि हमें उसके घर की तामीर का यहाँ मौका मिल रहा है। कमांडर तारिक, 2 जहाज हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। अमीर तारिक, मुसलमान महाजिरीन हमारी पनाह में हैं। हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। इन महाजरीन की पूरी मदद करो, खाना खिलाओ और रिहाइश और कपड़ों वगैरह का भी बंदोबस्त करो।
ہم اسپین کے دارالحکومت ٹولیڈو سے آئے ہیں. جب سے رودرک بادشاہ بنا ہے زندگی موت سے بدتر ہو گئی ہے. ہم سیپٹے جانا چاہ رہے تھے کہ سپاہیوں کو اطلاع مل گئی اور وہ ہمارے پیچھے دوڑ پڑے. شکر ہے خدا کا کہ آپ نے ہماری جان بچائی. ہم آپ کو ہر قسم کی مدد دیں گے. اگر آپ چاہیں تو یہاں بھی رہ سکتے ہیں. اسپین کے لوگ مسلمانوں کی افواج کے منتظر ہیں جو انہیں ظالم حکومت سے نجات دلائے گی. ہاں بھائی، کیا خبر لائے صبح صبح؟ حضور کل ہم نے 3 آدمی پکڑے مگر ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کے خلاف سازش میں شریک ہیں. لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں. حضور مجھے وہ تو باغیوں کے گروہ میں لگتے ہیں. لیون پتہ کر کے بتاؤ ان فرار ہونے والے مسلمانوں کا کیا ہوا، اور اب یہاں سے اگر کوئی بھاگا تو اس کی سزا تمہیں اٹھانی ہوگی، سمجھے؟ میں اسپین میں کوئی بغاوت اور سازش برداشت نہیں کروں گا. سر بڑی بری خبر ہے، کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کل رات سے لاپتہ ہے. لعنت ہو، بڑی بری خبر سنائی تم نے. لیون فلورنڈا کو ہمیں ضرور ڈھونڈنا ہے. مجھے ہر حال میں وہ واپس چاہیے. خبر پھیلا دو، جاسوسوں کو چکنا کر دو اور باہر کے تمام راستے بند کر دو، سمجھے؟ سن لو، میں کسی صورت ناکامی نہیں چاہتا. اسپین سے آنے والے مہاجرین کا کیمپ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمیں ان کا پورا خیال رکھنا ہوگا. اور بیٹا سب ٹھیک ہے نا؟ جی ہم بالکل ٹھیک ہیں. اگر اتنی تیزی سے یہ لوگ آتے رہے تو انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا. سردیاں بھی آنے کو ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ مشورہ دو. جناب یہ آپ کی بیٹی کی طرف سے بہت اہم خبر آئی ہے. پیارے والد، یہاں رودرک کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں. اس نے مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں حالات بہت خراب ہیں. آپ کے بھیجے ہوئے لوگ بھی گرفتار ہو چکے ہیں. ممکن ہے کہ آج رات میں یہاں سے فرار ہو جاؤں. یہ میرا آخری کبوتر تھا جسے آپ کے پاس بھیج رہی ہوں. امید ہے آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا. آپ کی بیٹی فلورنڈا. وہ آ گئے ہیں، ہمیں گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں، اطلاع کر دو. حضور مسلمانوں کا وفد آ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اسپین سے آئے ہوئے تاریخ دان کو بلاؤ. طارق بن زیاد آ رہا ہے. یہ چوتھا مسلم والی ہے جو مجھ سے ملنے آ رہا ہے. ان سب میں یہ سب سے کم عمر ہے. ہاں بھائی سناؤ، اب کیسے ہو؟ جی ہاں، اب میں کافی بہتر ہوں. اصل میں رودرک سے فرار ہو کر آنا کوئی آسان بات نہ تھی. میری بیٹی کا کچھ پتا ہے؟ رودرک صفاق اور ظالم بادشاہ ہے. جو ذہن میں آتا ہے کرنے لگتا ہے.
اب وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے جو کہ اس کی قید سے فرار ہو گئی ہے. راڈرک کے آدمی اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. اس پاگل کو روکنا پڑے گا، وہ انسان نہیں ہے. اچھا تم میرے ساتھ آؤ. کاؤنٹ، میں آپ سے تاریخ نویس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ارے یہ کیا؟ ارے آگے راستہ میں رک جاؤ، پتھر گرنے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے. آؤ ہم سب مل کر راستہ کھولتے ہیں. ارے جو دیکھو یہ آگ، یہ تو ابھی ابھی بجھائی گئی ہے. واپس چلو واپس چلو واپس چلو، یہ کچھ چال ہے، نکلو یہاں سے. اپنے ہتھیار پھینک دو، تم پھنس چکے ہو چاروں طرف سے. اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم گھیر لیے گئے ہو. اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور سیدھی طرح باہر آ جاؤ. کون تم لوگ؟ فضول کے سوالات مت کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور باہر آ جاؤ. کیا تم جانتے نہیں ہو میں یہاں کا گورنر ہوں؟ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا. چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالوں گا. کسی نے حرکت کی تو یہ لڑکی ماری جائے گی. دیکھو ڈوڈو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، اور اگر ہم سے بچ بھی گئے تو راڈرک تمہیں قتل کروا دے گا. میرے راستے میں کوئی نہ آئے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اسے واقعی قتل کر دوں گا. بے وقوفو، جلدی سے مجھے اپنا گھوڑا دو. ارے مکار لڑکی. اللہ اکبر، ہم نے بغیر کسی نقصان کے کامیابی حاصل کر لی. ان سپاہیوں کو جلدی باندھو اور نکلو یہاں سے. خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے ظالموں کی قید سے چھڑایا. ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی ہمارے بہت کام آئے ہیں. چلیے. ہم اسپین نہیں گئے بلکہ براہ راست یہاں آ گئے. ہمارے لوگ آپ کے سپاہیوں کے اخلاص سے بے حد متاثر ہیں اور انہیں تحائف سے نواز رہے ہیں. یہ سب اسلام کی بدولت ہے. ہمارا دین بہترین اخلاق سکھاتا ہے، خواہ جنگ ہو یا امن. امیر طارق، موسیٰ بن نصیر کا پیغامبر آیا ہے. ارے کمانڈر رومی، آپ؟ کمانڈر طارق بن زیاد، کیا خوب. خوش آمدید بھائی، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. بھائی تم تو بڑی خوشخبریاں بھیج رہے ہو. یہ بتائیں اندلس کی کیا خبر ہے؟ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے، میں یہی پیغام لے کر آیا تھا. موسیٰ بن نصیر یہاں کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے. میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو. تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو. سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں. اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے. اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی. اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی. مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا. میرے سپاہیوں سنو،
بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے، جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ سنو طارق، ایک اہم ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے۔ ہم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی۔ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس مرتبہ بغیر کامیابی کے نہیں جاؤں گا۔ پچھلی مرتبہ باغیوں کا کمانڈر ہم سے بچ گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے۔ حضور آپ فکر نہ کریں، ان باغیوں کو تو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان غاروں کا کیا کریں گے جن کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں؟ غار، پھر وہی غار۔ حضور وہی پہلے والے باغی پہاڑ پہ نظر آئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی باغی ہیں؟ حضور والا ان میں وہی ایک سینگ والا کمانڈر ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ایک سینگ والا؟ دوبارہ وہی مصیبت، اس بار میں وہ سینگ ہی توڑ دوں گا۔ بادشاہ سلامت آگے مت جائے، یہ لوگ اوپر کی طرف ہے، یہ زیادہ آسانی سے ہمیں تیروں کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ چلو اٹھو یہاں سے۔ یہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تمام غار آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اندر ہی اندر راستے ہیں۔ حضور والا مسلمان افواج ہماری جنوبی کنارے کی طرف پہنچ گئی ہے، وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں۔ بڑی تعداد؟ گرفتار قیدیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی شرط پر آزاد کر دو۔ اور تم نے کہا کہ الفانسو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، کیا وہ واقعی ہماری مدد کرے گا؟ جی حضور، وہ بالکل ہمارا ساتھ دے گا۔ ہاں لیون، بتاؤ برباس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہی لائے ہوگے۔ جی حضور، برباد اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ شاباش، اب ہماری فوج کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ الفانسو کے آنے کے بعد ہماری افواج کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ تو پھر ہم جنگ معطل نہیں کرتے، کل ہی ہم جنوب کی طرف چلیں گے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اسپین کی عظیم تاریخ لکھنے کا موقع ملا۔ اسپین کے جنوب کے اکثر شہر والوں نے مسلم فوج سے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دوران طارق کے پاس یہ اطلاع پہنچی کہ راڈرک اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ جنوب کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس خبر سے مسلمان سپاہی فکر مند ہو گئے۔
مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے یہ خبر فوری طور پر موسیٰ بن نصیر کے پاس بھجوا دی۔ فکر نہ کرو، گورنر موسیٰ بن نصیر ہماری مدد کے لیے فوج بھیج رہے ہیں۔ حضور، فرستادہ آیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے اچھی خبر لائے ہو۔ موسیٰ بن نصیر نے 5000 کا لشکر طارق کے پاس بھیجا تھا، جبکہ مد مقابل کم از کم 70,000 کی فوج تھی۔ واقعی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ امیر طارق 5000 سپاہی پہنچ گئے ہیں، بڑے جہاز واپس بھیج دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ کشتیاں ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ بچ جانے والی تمام کشتیوں کو جلا دو۔ کشتیاں جلا دیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ وقت ضائع نہ کرو، جاؤ حکم کی تعمیل کرو۔ مجھے لگتا ہے ہم نے ان لوگوں کو بہت اہمیت دے دی، ان کے لیے تو ہماری آدھی فوج ہی کافی تھی۔ میرے مجاہدوں، یہ دھواں جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری کشتیوں کا ہے۔ میں نے ان کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ ساتھیوں، ہم نے یہاں آنے میں بہت تکلیف اٹھائی ہیں، اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے۔ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ دشمن کی فوج آ رہی ہے جو تعداد میں ہم سے زیادہ ہے۔ ان کے مقابلے پر ہمارا بلند مقصد ایمان، یہ تیر و تلوار ہی ہیں۔ شہادت کی طلب دلوں میں بسائے ہم جان ہتھیلی پر لیے صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ مہم کی کامیابی کے لیے ہمیں بھرپور منصوبہ بندی اور اپنے امیر کی اطاعت کو لازم کرنا ہوگا۔ ہم نے تیزی نہ دکھائی تو صرف دشمن سے بچنا ہی مسئلہ نہ ہوگا، بلکہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ جو مجاہد شہادت کا شوق رکھتا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میرے سپاہیوں، میں جو راستہ بتا رہا ہوں میں خود بھی اسی راستے پر جا رہا ہوں، اور تم مجھے اس راستے پر سب سے آگے دیکھو گے۔ سپاہیوں، اگر میں راڈرک سے پہلے مر گیا تو اپنے میں سے کسی ذہین اور تجربے کار فرد کو میری جگہ سے سپہ بنا لینا، جو اس مشن کو تکمیل تک پہنچا سکے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے ہر حال میں انجام دینا ہے۔ آخر کار دونوں لشکر جنوب میں واقع دریائے اشبیلیہ کے کناروں پر آمنے سامنے جمع ہو گئے اور ایک عظیم مارکے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آج رات یہ لوگ آرام کرنے والے لگ رہے ہیں، ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ دیکھو، پیچھے ان کا سامان رس بھی آ رہا ہے۔ واقعی بہت سارا سامان ہے۔ آج کچھ سپاہی پہرے پر لگاتے ہیں، ویسے یہ لوگ حملے میں پہل نہیں کریں گے، بلکہ ہماری فوج دیکھ کر افریقہ واپس چلے جائیں گے۔ حضور والا، خدمت گاروں کو قریب کر لیں، یہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ مسئلے میرے پاس نہیں لایا کرو۔ ہم یہاں شہر بسانے نہیں آئے، جنگ لڑنے آئے ہیں۔ حضور اعلیٰ، اب کیا ہوا؟ حضور اعلیٰ، طارق بن زیاد کا ایلچی آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ لگتا ہے وہ ہمیں ہتھیار ڈالنے کی خبر دینے آیا ہے۔ حالت خراب ہو گئی ہے ان بیچاروں کی، لگتا ہے شکست مان رہے ہیں۔ ان کو میرے خیمے میں لاؤ۔ مسلمانوں کے سپہ سالار طارق بن زیاد کی طرف سے اسپین کے بادشاہ روڈرک کے لیے۔ یہ حبشی مجھے پیغام سنائے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی غیر حبشی پیغام سنانے کے لیے نہیں تھا؟ یہ حبشی نہیں، طارق بن زیاد کے نائب ہیں۔
ठीक है इसे पढ़ने दो, मगर जरा जल्दी। सबसे पहले हम अपने दुश्मनों को बताना चाहते हैं कि उनके हम पर कुछ हुकूक हैं। मतलब ये है कि तुम हमें अपने ही मुल्क में हकूक देना चाहते हो? अगर तुम हथियार डाल दो और इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वरना इस्लामी हुकूमत के ज़ेरे साया आ जाओ जहां तुम्हें सारे हुकूक दिए जाएंगे। बहुत हो गया, इनको बाहर निकाल दो और अपने कमांडर से कहना कि मुझे सिर्फ अपने हथियार डालने की जगह बताए। अरे देखो, पानी साफ नहीं है, गंदा है, कुछ है पानी में। हाँ सही है, पानी वाकई गंदा है। वो लोग कुछ करने आए थे, शायद हमारा पानी बंद या खराब करना चाहते हैं। क्या उन्होंने हमारी गफलत से फायदा उठाया है? पानी को खराब करके वो कोई फायदा ना उठा सकेंगे। अगर पानी साफ नहीं है तब भी इस्तेमाल कर लो। मेरा ख्याल है वहां पे कोई सरगर्मी हुई है। वहां अपना आदमी भेज के मालूम करो कि क्या हुआ है। तारिक बिन ज़ियाद पानी साफ न होने की वजह जानना चाहता था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि दरिया का मगरबी किनारा खाली है। कोई भी ये वजह नहीं जानता था कि दुश्मन ने अपने पहरेदार मगरिब की तरफ से क्यों हटाए। हो सकता था कि दुश्मन ने अपने सामाने रस्त और अकाबरीन की हिफाजत के लिए मगरबी किनारे वाले सिपाही भी बुलवा लिए हों। तारिक ने दुश्मन की इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और मगरबी किनारे से अपने सिपाही दाखिल करवा के अचानक हमला कर दिया। दुश्मन फौज के होशियार होने से पहले ही उनके सामाने रस्त पर कब्जा कर लिया। सुबह सवेरे तक मुसलमानों ने ये गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर ली थी। दुश्मन का सारा सामाने रस्त अब मुसलमानों के हाथ आ गया था। कैसे हुआ ये? क्या कर रही थी हमारी फौज? साथियों, अल्लाह की मदद और नुसरत से दुश्मन की चाल नाकाम हो गई। हमारा पानी बंद करने वाले अब खुद अपने सामान से महरूम हो गए। अब ये स्पेनी फौज बदले की आग में हम पर वहशियों की तरह हमला करेगी। हमें दानिशमंदी के साथ इनका डट के मुकाबला करना है। हमारी घोड़सवार फौज इनका सामना करेगी और इनकी पहली सफ को तबाह करेगी, जबकि मगरिब की तरफ से हमारे तीर अंदाज दुश्मन को दरिया पार करने से रोकेंगे। मेरे बहादुरों, तबाह कर दो इन बेवकूफों को। हमला करके जल्दी से इन पागलों का काम तमाम कर दो। साथियों, ना होने देना, खत्म कर दो दुश्मन दीन को। अल्लाह अकबर। आज कोई दुश्मन बच कर न जाने पाए। सिपाहियों की तादाद बढ़ा दो। वहां से जाओ, दरिया की दूसरी जानिब है दुश्मन। रुक जाओ, हमें ना मारो। तारिक बिन ज़ियाद का नया हरबा बहुत मुफीद रहा। अक्सर स्पेनी सिपाही दरिया में डूब गए। इस मकाम पर मुस्लिम अफवाज ने इतनी तेजी से कामयाबी हासिल की
کہ طارق بن زیاد کے ذہن میں بھی نہ تھا۔ شام کے بعد باقی دن مسلم افواج نے تازہ دم ہونے میں اپنا وقت گزارا، جبکہ دوسری جانب اسپینی افواج اپنے زخمیوں کو اٹھانے میں لگے رہے۔ مسلمانوں نے دوسرے دن کی تیاری کے لیے رات میں دریا کے کنارے خندقیں کھود لیں۔ طارق بن زیاد جنگ کو طول دینا چاہ رہا تھا کیونکہ سامان رست مسلمانوں کے پاس تھا۔ پوری دنیا ہم پر ہنسے گی، ہم اس جگہ سائی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ دوسرے دن اسپینی فوج جنگ کے موڈ میں نہ تھی۔ اس دن دریا کے کنارے بس چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ جو دھچکا انہیں پہلے روز لگا تھا وہ اب تک اسے برداشت نہیں کر پائے تھے۔ دریا پار کرنے کے سارے خفیہ راستے تلاش کرو۔ آج جنگ کو 7 روز ہو چکے ہیں۔ دریا کے کنارے مختصر جھڑپیں جاری ہیں۔ اسپینی فوج دریا کے مغربی کنارے کی طرف آنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان ان کو ہر بار پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ اب معاملہ اپنے آخری مرحلے پر جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ کل ایک مختلف دن ہوگا۔ سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ میرے پیارے سپاہیوں، مجاہدوں، ایک ہفتے میں ہم نے اللہ کی مدد سے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دشمن کا حوصلہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج رات ہم دشمن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اگر آج وہ دریا پار کرنا چاہے گا تو اور اسے موقع دیں گے۔ اب جنگ کا فیصلہ کن مرحلہ قریب آ گیا ہے۔ میرے دوستو، دشمن آج رات دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا تو صبح یہ سب تھکے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ جلد جا کر سو جائیں اور خوب آرام کریں۔ ہم نماز فجر کے بعد ہی دشمن پر حملہ کر دیں گے اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ چلو شب بخیر، اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ آج جنگ کا 8واں دن ہے۔ طارق کی منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ جنگ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ شروع ہوئی۔ نماز فجر کے بعد تازہ دم مسلمان افواج نے دشمن پر بھرپور حملہ کیا۔ گھڑ سوار دشمن کی طرف بڑھے۔ سب سے آگے طارق بن زیاد تھا۔ جب اسپین کی فوج کو مسلمانوں کے آنے کی خبر ہوئی، وہ اس وقت گیلے اور تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور پوزیشن سنبھالی۔ ادھر مسلمان گھڑ سواروں نے بادشاہ کا خیمہ دیکھا اور اس کی طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ بھائیو، فوری طور پہ اپنی پوزیشنیں لے لو، دشمن بچنے نہ حضور پائے۔ اعلیٰ، حضور برباس فرار ہو گیا۔ مجھے یہی امید تھی، تم لوگوں نے کہا تھا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ میں اس کو بعد پہ دیکھ لوں گا، ابھی میدان پہ توجہ دو۔ حضور وہ دیکھیں، مسلمان ہمارے قریب پہنچ گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم پھنس گئے چاروں طرف سے۔ ارے ہر طرف سے مسلمان ہم پر حملہ آور۔ کیا ہوگا ہمارا گیا؟ ان پر حملہ کرو، ان سب کو مار دو۔ دیکھو بچ کر نہ جائے۔
बादशाह सलामत, अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉड्रिक, तुम बड़े किस्मत वाले थे जो मुझसे अभी तक सामना नहीं हुआ। रुक जा, बादशाह सलामत मर गया, भागो। इस दौरान स्पेनी फौज में उनके बादशाह रॉड्रिक के मरने की खबर तेजी से फैल गई, जिसके बाद उनकी फौज मैदान से भागना शुरू हो गई। उनका बहुत बुरा हाल था। तारिक बिन जियाद ने इस अजीम फतह की खबर फौरी तौर पर मूसा बिन नुसैर को भिजवा दी, तो जवाब आया कि हालात देखते हुए फैसला करो और दुश्मनों के पीछे जाने के बजाय वहीं रहकर अपने कदम मजबूत करो। मगर तारिक ने सोचा, अगर हम दुश्मन के पीछे न गए और यहीं रुके रहे तो दुश्मन दोबारा मुनज़्ज़म होकर मजबूत हो जाएगा। इसलिए वो उनके पीछे पेशकदमी करता रहा। तारिक आगे बढ़ता रहा और सर्दियां आने से कभी बहुत सी फतूहात करके वापस स्पेन पहुंच गया। कुछ अरसे बाद मूसा बिन नुसैर भी तारिक के पास स्पेन पहुंच गए। मूसा बिन नुसैर तारिक के इस फैसले पर नाराज नहीं हुए, जबकि तारिक के लिए भी यह फैसला आसान न था। इसके बाद मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन जियाद ने मिलकर कई शहर फतह किए और स्पेन को जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाकर इस्लाम का परचम बुलंद किया।